अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू का दौरा है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मुकम्मल हो गया। चाचू जो हैं वहाँ से, अगर आप ये कहें, मुझे कहने की इजाज़त दें कि खाली हाथ लौटे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ठीक है। और इसके दो पहलू हमें बताए गए हैं मुख्तलिफ ज़राए की तरफ से। पहला पहलू तो ये है कि अगर हम माजी के अंदर चलें तो जब इमरान खान साहब आए थे और आते ही इन्होंने शोर मचा दिया था कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट हो गया और पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने लगा था, तो उस वक्त जो थे वो फिर कमर बाजवा साहब गए पहले सऊदी अरब और फिर जनाब उसके बाद मौसूफ गए और वहाँ पे जाके मुज़ाकरात हुए। तो सऊदी अरब ने उस वक्त हमारे कान के अंदर एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखें पैसे तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप जो हैं वो खुद ही कह रहे हो कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा है, तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा है तो हमारे पैसों की क्या गारंटी होगी। तो आप ऐसा करें कि आप फौरी तौर पे आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं ताकि आईएमएफ आपके अकाउंट्स की गारंटी दे दे, तो पैसे हम जमा करवा देंगे। कुछ हम जमा करवा देंगे, कुछ हम यूएई को कह देंगे कि वो जमा करवा देगा। और यूं जो है वो आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का जो ज़र मुबादला का जो बहरान है, बहरान जैसी कफ़ियत है, उससे आप बाहर निकल आएंगे। तो यूं फिर $3 अरब उन्होंने हमें जमा करवाए, वो भी 4% के ऊपर, और वो सिर्फ रखने के लिए थे, ठीक है। और मतलब कि पहले वो इस तरह की हमारे साथ मेहरबानी किया करते थे, तो फिर 2-3 साल के बाद कह देते थे कि चल यार वो जो आपके पास पड़े हैं वो आपके हुए, वो हम उस दौरान खर्च कर चुके होते थे, तो वो फिर इस तरह हो जाता था। इस दफ़ा उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी, दरमियान में इन्होंने मार दी इमरान खान साहब ने चवल कि वो 737 त्यारा उन्होंने दी, नहीं 747 त्यारा दिया अपने खास एंट्रॉज में से निकाल के, अपनी बेड़े बहरी बेड़े में से निकाल, सॉरी हवाई बेड़े में से निकाल के त्यारा दिया कि जाओ मिल के आओ ट्रंप से। तो ट्रंप से मिलने गए तो त्यारे में बैठते ही अपनी औकातों बाहर हो गए, ठीक है। और औकातों बाहर हो गए तो बकवास करना शुरू कर दी कि ये सारे हमारे पैसे हैं, ये देखो अरब वाले जो हैं मुस्लिम उम्मा के पैसे को किस तरह मिसयूज कर रहे हैं। तो वहां पे उन्होंने जनाब, जब स्टाफ ने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने दस दिया शहजादे को, और शहजादे को कहा कि ये देखो यार, ये सर ये देखें आपके बारे में क्या कह रहा है। तो फिर इतनी गंदी हुई इस शख्स के साथ जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है कि वापसी पे वो त्यारा लेके इसको वाशिंगटन से उड़ चुका था। तो आधा घंटा हो गया था उसको उड़े हुए कि उसने हुक्म दिया कि इस त्यारे को वापस मोड़ो, उतारो, दरवाजा खोलो, इसको दरवाजे में खड़ा करके इसकी तशरीफ पे जोर से ठोडा मारो, जब ये नीचे गिर जाए तो त्यारा उड़ा के वापस ले जाओ। तो फिर इसके साथ यही हुई, यही गंदी हुई। खाकसार ने ये सबसे पहले आपके यहाँ इंकशाफ फरमाया था। एक तो उनके साथ ताल्लुकात खराब हो गए इसकी बदजुबानी की वजह से, ठीक है, जो इसने वहां पे बैठ के की। क्या भौंकने की जरूरत है यार, उन्होंने तुम्हें त्यारा दिया है, इज्जत दी है, इज्जत रास नहीं आई, ठीक है। वो इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी मीटिंग सेट कराई है ट्रंप के साथ एमबीएस ने, और उसके बाद तुम उनके त्यारे में बैठ के जा रहे हो। वो बकायदा प्रोटोकॉल दे रहा है कि ना साडा बंदा आ रहा थोड़े को, ना साडा यार आ रहा थोड़े को, और तुम त्यारे में बैठते ही उसके खिलाफ ही भौंकना शुरू हो गए हो। तो फिर उसने अच्छी की, फिर वहां से उड़ा कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर और आया जद्दा, और वहां पे 3 दिन बैठा रहा, और इससे किसी ने नहीं मिलने की, मतलब इसको किसी ने मुलाकात नहीं दी। वो तो अल्लाह भला करे दुनिया का कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी सऊदी अरब की, तो वो कोई दुनिया जो थी उसने बाइकाट कर दिया जमाल खशोगी की वजह से। तो फिर इसने फोन किया मैं आ जाऊं, उसने कहा कि आ जा, चल कोई नहीं आ रहा तो तू ही आ जा, ठीक है। तो ये चला गया, तो वहां पे फिर वो त्यारे पे बिठा लिया, त्यारे में लेने आएगी गाड़ी में, तो ये हो गया। मामा उन्होंने को वरण नहीं दिया सी उस वेले, उन्होंने मजबूरी की सी दिखाने के लिए कि देखें या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है हमारी इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर आया है, ठीक है। तो खैर वो मेरा मतलब है कि ये वाली ये हरकत हो चुकी हुई है वहां पे। वो इसे इमरान खान का पर्सनल एक्ट नहीं समझते, वो हुकूमत पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म का एक्ट समझते। तो लिहाजा दिलों के अंदर शक्कर रंजियां उसी लेवल पे हैं, और जिस लेवल की शक्कर रंजियां थी, ये शक्कर रंजियां, बड़ी बात कहने लगा, गौर से सुनिएगा, ये शक्कर रंजियां जो हैं ये नवाज शरीफ के जाए बगैर नहीं खत्म होने, ये बात मेरी लिख लीजिए। उन्होंने यही कहा कि जनाब सुना है आईएमएफ के साथ आपके मुज़ाकरात जो हैं वो रुके पड़े हैं। तो ज़ाहिर चाचू ने कहा कि हाँ रुके पड़े हैं। तो उन्होंने कहा जरा उधर से बात क्लियर कर दे, हम तो आपके दोस्त हैं, जो आप हुक्म करेंगे कर लेंगे, लेकिन जरा वो तो गारंटी कर देना कि आपके खाते सीधे हैं, ठीक है। तो चाचू को ये मिला है जी वहां से। आप इसे कहेंगे ये कुछ नहीं मिला, ये वादा है फर्दा लेके। तो चाचू ने कहा अच्छा फिर अगर वो उधर से क्लियर हो जाता है मामला तो फिर यूएई के भी हालात यही होंगे। उन्होंने कहा मैंने नहीं पता है, तुम यूएई वाले को आप पूछ लो। तो लिहाजा वहां से फिर चाचू सीधा यूएई गया।
ٹھیک ہو گیا, اور UAE سے مل کے پھر وہ واپس آ جائیں گے. میرے خطرہ ہے چاچو کتے قطر حل نہ موڑ لے پڑھ لے پاسن تیارا, کیونکہ انہوں نے بھی تو دے رکھے ہیں نا, اور ان سے ہم نے چونکہ 6 ماہ پہلے ہمیں آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے نا, جو کانٹریکٹ کا ہے ہمارا آرڈر LNG کا, وہ 6 ماہ پہلے سے انہوں نے آرڈر کو پلیس نہیں کیا ہوا. تو اس وقت جو میں آپ کو پسینہ پونچھتا ہوا نظر آ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بجلی گھر ہیں ان کے لیے فیول دستیاب نہیں. اب ظاہر ہے کہ اسپاٹ کے اندر LNG جو ہے وہ ہمیں $27 اور $31 کی مل رہی ہے اگر ہم فوری طور پہ خریدتے ہیں. جو کانٹریکٹ کے تحت ہے وہ $6 والی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ $6 میرا مطلب ہے کہ کہاں, اور $27 اور $30 کہاں. تو اس لیے ہمیں تو فوری طور پہ اس معاہدے کی طرف جانا ہے نا. چلیں شکر ہے آج سے 6 ماہ بعد کے لیے جو ہمارے کارگوز ہیں یا جو جہاز ہیں ان کے لیے آرڈرز دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ اس موضوع کے, اس محاذ کے اوپر دھڑا دھڑ خط لکھی جا رہے ہیں کہ چلیے آج ہم نومبر دسمبر کے اندر جو ہوگا, یا سپٹمبر اکتوبر کے اندر جو سپلائیز آنی ہیں ان کے لیے یہ آرڈر دھڑا دھڑ پلیس کر رہے ہیں. لیکن وہ تو سپٹمبر اکتوبر ہے نا یار, راستے میں جون جولائی اگست بھی آتا ہے جب شدید گرمی پڑتی ہے. لیکن بہرحال جو ہے ابھی دریاؤں کے اندر پانی بھی آ جانا ہے. جو گرمی پڑ رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر 15 سے 21 دن لگتے ہیں پہاڑوں سے برف پگھلنے میں, اور اس پانی کو پھر تربیلا تک یا وارسک تک یا منگلا تک پہنچنے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آج سے 15 سے 20 دن تو پھر گرمی کی زیادہ شدت ہوگی. تو چلیں وہ پانی والی سستی بجلی بھی ساتھ میں مل جائے گی تو کوئی بیلنس کریٹ ہو جائے گا. بہرحال اس وقت جو ہے اگرچہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی ہے 2500 میگا واٹ مزید سسٹم میں ڈال کے, لیکن زیرو نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے نا خرم دستگیر صاحب, زیرو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں کے اوپر جاری ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ لوکل پرابلم ہے, سپلائی ہمارے پاس موجود ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تو وہ اظہر کے لونڈے جیسا کام نہ کریں, حماد اظہر جیسی حماقتیں آپ نہ کریے. کہ لازم ہے کہ جو وہ حماقت کر کے گالیاں کھا کے گئے ہیں آپ نے بھی وہی حماقت کر کے تو گالیاں کھانی ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ میں مطلب کہ خرم بھائی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, اور میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم از کم یار آپ کا IQ جو ہے نا وہ حماد اظہر سے بہت بڑا ہے. تو آپ کو اس طرح کے جواز نہیں دینے چاہیے جو حماد اظہر صاحب دیا کرتے تھے. اور آج کل وہ باہر بیٹھے ہوئے نا بڑی وہ میسری بلی کی طرح اپنے کارنامے تو کی کر کے گئے. یار خدا کا خوف کر کہ تو نے مطلب کہ شدید ڈیمانڈ کے دنوں کے اندر اپنے ذاتی کارگو LPG کے منگوائے حماد اظہر, اور جب وہ پکڑے گئے تو کہا کہ یہ تو میرا ذاتی کاروبار تھا. حد ہے یار. ویسے ڈٹائی کی بھی اپنا خرم بھائی یہ ایک ریفرنس بنتا ہے خرم دستگیر صاحب, ایک سیدھا ریفرنس بنتا ہے کہ منسٹر صاحب جو ہیں اور وہ پاور کے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنا ذاتی کاروبار LPG کا شروع کر دیا جب ملک کے اندر انرجی کا بحران تھا. یار یہ بنتا ہے ریفرنس, میرٹ کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی جو آپ کے ارد گرد سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری اور ایڈیشنل سیکٹری ہیں یہی آپ کو سارے کاغذات دے دیں گے کہ یہ اس نے حماقت فرمائی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اخبار میں چھپنے کے لیے جب یہ سکینڈل آیا تھا شہباز رانے کے ذریعے چھپا تھا تو اس کو کسی نے باہر سے ڈاکومنٹ کر لے ہوں گے؟ وہ بھی ہے نا نہیں اسٹیشن کاٹ کے گیا, خبر چھاپ ہے کڈی بڑی گال کرن ڈی. خیر, تو یہ چاچو جو ہیں وہ وہاں پہ گئے اور وہاں سے انہیں یہ جواب ملا. پھر چاچو پکا کرنے کے لیے کہ متحدہ عرب امارات کے شہدے شیخوں کو بھی ملے اور انہیں پوچھا کہ ہاں واقعی یہی خیال ہے آپ کا, تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ یہی خیال ہے. دیکھیے اس وقت جو ہے جو پاکستان کے مالیاتی حالات ہیں اور جس طرح کے باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے انٹل کچول اور چائنا کے اسٹیو جاب جو ہیں وہ رولا ڈال رہے ہیں, اس رولے کی موجودگی کے اندر کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر تھوڑے کتے وساخ کھانے کو تیار نہیں ہے. مطلب جلدی وہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. جہاں پہ ابھی امیجیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ باہر جانے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی بے بنیاد اور جھوٹ بول رہی ہو, انہیں کیا پتا کہ یہ آدھی جھوٹے ہیں یا آدھی مجرم ہیں, وہاں پہ وہ نہیں کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو یقین دہانی کروائی ہے وہ تو وہی ہے کہ $2 بلین وہ مزید رکھیں گے, اور $3 ارب تو وہ ہو گئے نا جو عمران خان صاحب کو بھیک میں ملے تھے 4% پہ, $2 ارب وہ دیں گے اور اس پہ وہ 4% کے بھی متقاضی نہیں ہوں گے. یہ ان کی فیور ہوگی چاچو کے لیے. ٹھیک ہے, چاچو شباز آؤ, مریم کا چاچو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, تو وہ چاچو کے لیے وہ رعایت ہوگی.
متحدہ عرب امارات کے اندر چاچو نے، چونکہ وہاں پہ تعلقات ذرا پیپلز پارٹی کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا متحدہ عرب امارات میں، تو وہ ساتھ میں بلاول کو بھی لے کے گئے، تو بلاول دکھا کے انہوں نے اسی طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ لی ہے. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزیکیوٹ تب ہوگی جب مڈ آف دا مئی کے اندر آئی ایم ایف کا سٹاف لیول کا جو وفد ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا، اور ہم جو نئے فیکٹس اینڈ فگر اور ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ جو اس نے عمران خان والا آئی ایم ایف کا جو پیکج تھا، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی اس کو کہتے ہیں، اس کو 6 سے بڑھا کے انہوں نے 8 کر دیا ہوا ہے، اور آئندہ اور اس کی 1 سالہ مدت، اس کے مدت کے اندر 1 سال کا بھی اضافہ کر دیا ہے. یوں آئندہ 17 ماہ کے اندر اس حکومت کو $5 ارب ملنے کی امید بند گئی ہے. اگر یہ وہ والے مذاکرات کر لیتے ہیں اور ان مذاکرات کے اندر پبلک یوٹیلیٹیز میں اضافے کی شک جو ہے وہ نکلوا کے اور باقی کوئی اور شکیں ڈلوا لیتے ہیں کامیابی سے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ $2 ارب آپ کو مزید سعودی عرب سے ملے گا، اور $1 ارب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات سے ملے گا. یوں $3 ارب ادھر سے آئیں گے، $5 ارب آئی ایم ایف سے آئیں گے اگلے 17 ماہ کے اندر. یہ جو ہے یہ آپ فنانس کے حوالے سے پڑھ لیجئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ امیڈیٹلی چاچو کو انہوں نے جناب شاپر کے اندر نوٹ بھر کے دے دیے تو وہ بات غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. چاچو صرف یقین دہانیاں حاصل کرنے گئے تھے. وہ یقین دہانیاں تو ان کو مل گئی ہیں، وعدے مل گئے ہیں، لیکن مزید کچھ نہیں ملا. اس کے اندر جو اہم رول پلے کرے گا وہ چائنا بہادر کرے گا، اور چائنا بہادر جو ہے اس کا دورہ جو ہے وہ چاچو عید کے فوراً بعد کریں گے، بجٹ بنانے سے پہلے. میرا تو خیال ہے کہ بجٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے چاچو کا ایک دورہ ہوگا چائنا کا، اور چائنا جو ہے وہ اس کا بھی موڈ خراب ہے، کیونکہ پچھلی حکومت نے چائنا کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، منہ کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی. یہ جو سودا بیچتے پھرتے نا، ہم چائنا کی طرف جا رہے تھے، ہمارے خلاف سازش ہو گئی. ماما کیڑا تو چائنا کی طرف جا رہا تھا یار، سی پے کو تم نے روکا. چائنیز کے شہید ہونے کے اوپر بد زبانی تم نے کی، تمہارے وزراء نے کی. اب دیکھیں پروفیسر ان کے چائنا کے مارے گئے ہیں نا، ان کے بقول شہید ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر. موجودہ سیٹ اپ کا پرائم منسٹر گیا، تمہارا پریزیڈنٹ گیا، اسپیکر اسمبلی گیا، متعلقہ منسٹر گیا، ان کی ایمبیسی میں جا کے ان سے افسوس کا اظہار کیا، اور وہاں پہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے اس کے اندر اپنے وہ لکھے، اور ہر ایک نے اس کے اوپر افسوس کا بیان دیا. داسو کی طرح اپنا فواد کی داسو والے افسانے کے اوپر جو فواد چودھری جیسوں نے جو کچھ منہ سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کی تھی وہ انہوں نے نہیں کی. تو لہٰذا یہ داسو کی لائبلٹی نہیں، یہ کراچی یونیورسٹی کی لائبلٹی اٹھا کے چاچو نے جانا ہے وہاں پہ معافی تلافی کرنے کے لیے، اور یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ جناب ہم جو ہیں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور اس کے بعد پھر سی پیک کا آپ ریجنل ہیڈ آفس جو ہے وہ گوادر واپس شفٹ کیجئے کراچی سے، اور ہم وہاں پہ آپ کو پوری سیکیورٹی دیں گے. اب پتہ نہیں سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کے بارے میں خاک سر کچھ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ کافی سارا پیسے لبن دی امید ہے، ادھروں بھی پیسے بھی لیندے ہو، سیکیورٹی بھی نہیں دیندے. سر ہے کیڑی گل ہوئی. تو خیر وہ جی یہ اب تک کی تازہ ترین تھی. تو دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اگر مڈ آف مئی کے اندر ہونے ہیں، اور مئی کا مہینہ چڑھ گیا ہے، تو اس سے پہلے چاچو کا چائنا کا اور آئی ایم ایف کے وفد کے بعد پھر انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ مئی کے آخر تک یا جون کے شروع تک جو ہے وہ تو جون کے اندر پروسیس مکمل ہوتا ہے نا، 1 جولائی سے. ہاں تو بجٹ پیش ہوگا جون کے اندر، 12 جون کو پیش ہو جایا کرتا ہے، 8 سے 12 جون کے درمیان بجٹ پیش ہوا کرتا ہے. اور جس دن بجٹ کے لیے ہم لاہور سے ٹریول کیا کرتے تھے اس دن بارش ضرور ہوا کرتی تھی، اور اس دن پنڈی اسلام آباد میں گرمی ضرور پڑا کرتی تھی. یہ کچھ یادیں ہیں ہماری. تو وہ خیر مڈ آف جون کے اندر وہ بجٹ پیش ہوگا. اس بجٹ پیش ہونے سے پہلے آئی ایم ایف نے ہمیں اگلے پیسے ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مذاکرات بھی کرنے ہیں. نمبر 1 چاچو نے چائنا کے دورے پہ بھی جانا ہے. نمبر 2 اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کے اندر یوٹیلیٹی کی پرائسز کے اندر، یعنی گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے اندر مزید اضافے کو کیسے گھمانا ہے کہ اضافہ نہ کرنا پڑے اور کسی اور جگہ سے ہم پیسے نکال کے کوئی اور سبسڈی سائیڈ پہ کر کے تو وہ کر لیں. یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ ایک ہوگا جی وہ والا جسے کہنا چاہیے کیا کبڈی کھیلی جائے گی، کبڈی کھیلی جائے گی. یہ
تو دیکھیں اس میں سے چاچو نکل پاتے ہیں یا نہیں نکل پاتے. مفتاح جو ہے وہ پہلی دفعہ تو آئی ایم ایف کو بیوقوف بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے آگے کیا حال ہوتا ہے. ساتھ اس میں ہماری مطلب کہ محترمہ عائشہ غوث پاشا صاحب بھی گئی تھیں, اور خواتین تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح رعایت کروا کے تو سودا خرید کے لاتی ہیں, تو پھر انہوں نے پھر اس طرح رعایت کروائی اور مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وہ لے کے آئے. بہرحال جی یہ تھا, میں نے کہا کہ چاچو کے وزٹ کا جو اوور ویو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.